तिलिस्माती दुनिया का ये रिसाला है और आज इसके बारे में हम कुछ तबसरा करेंगे। उससे पहले एक बात ये सुन लें कि जैसे हमारे चैनल पर बहुत से अमलियात सिखाए जा रहे हैं और किताबों के बारे में भी बताया जा रहा है, और उसमें से एक ख़ास मकसद हमारा ये है कि शिरक और कुफ्र की चीज़ों को अमलियात के अंदर जो आ चुकी हैं, उसको अलग करना। अब जिसकी मर्ज़ी आए वो उसको तस्लीम करे और जिसके दिल में ना आए तो ना माने। लेकिन हमारा काम है सही रहनुरी करना और सही रहनुमाई करना। देखिए, ये तिलिस्माती दुनिया ये बंदिश नंबर है। यहाँ लिखा है ढाल भी तलवार भी, मार्च अप्रैल 2016। और ये हसनुल हाशमी साहब का रिसाला है जो देवबंद से शाया होता है। और इसके देवबंद की वजह से लोग समझते हैं कि देवबंद दारुल उलूम से इसका ताल्लुक है। हालांकि देवबंद दारुल उलूम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है, इसके अंदर कुछ ऐसे अमाल दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा, यानी शिर्क और कुफ्र से जाकर मिल जाते हैं। ऐसे अमाल तो हैं ही जो नाजायज़ हैं, यानी जो मजहूल कलिमात के ज़रिए, जैसे कि फ़तावा के अंदर आता है और मोतबर दारुल इफ्ता से फ़तावा ये जारी हैं कि अमलियात के अंदर मजहूल कलिमात को इस्तेमाल ना किया जाए और उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। देखिए, ये आप देख रहे हैं बंदिश के बाद ये जो यहाँ मंतर लिखा है, मजहूल कलिमात के साथ है, जिसकी इजाज़त मोतबर दारुल इफ्ता नहीं देते। अक्सर और बेशतर सबका यही फ़तवा है। तो ये तो वो हैं जो यानी नाजायज़ के कबील से हैं। बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक अमल ये है दुकान व कारोबार बाँधना, हस्बे मंशा हर चीज़ बाँधना। ये हेडिंग दी गई है, नीचे लिख दिया गया है मंतर। जल बाँधूँ, जंगलात बाँधूँ, हरी बेल को तोमड़ी बाँधूँ। ये अल्फ़ाज़ हैं। ये तो कोई ख़ास काबिल इश्काल अल्फ़ाज़ नहीं है। दुकान बाँधूँ, बाँधूँ फूँक सवाई। अब आगे जो इसके आखिर में जो एक लफ्ज़ आ रहा है वो बहुत ही कुफ्रिया लफ्ज़ है। मेरी बाँधी ना बंधे तो गोरखनाथ की दुहाई। ये कोई हिंदी की किताब और ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों की किताब में से ले लिया गया है, और गैर मुस्लिमों की किताब में से लेने के बाद इसमें शाया कर दिया। अब इसके ऊपर कोई ऐसी हेडिंग नहीं लगाई कि ये ईमान वालों के लिए है या गैर ईमान वालों के लिए है, और इसको यहाँ दे दिया गया है। और शुरू में ये लिखा है तीर बहदफ आमाल हैं। देखिए, यहाँ लिखा है, यानी ऐसे आमाल जो बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब एक बात ये भी कहूँगा करने वालों से भी, और जो कराने वाले हैं यानी बंदिश खुलवाने वाले या अब इस लाइन का जो काम कराते हैं मरीज़ीन, उनसे भी, और जो ये काम करते हैं इलाज व मुआलजा का, उनसे भी। मरीज़ सही हो या ना हो, और मरीज़ ये समझें कि हम सही हों या ना हों, लेकिन कम से कम हमारा ईमान बाकी रहना चाहिए। अब जो ईमान वाले हैं मेरी बात से उम्मीद है 100% मुत्तफ़िक होंगे। अक़ीदत में जो अंधे हो जाते हैं वो अपने ईमान की भी परवाह नहीं करते हैं। तो बहरहाल, जिसकी समझ में आए बात को समझें और ना समझना चाहें तो ना समझें। हमने आपके सामने रख दिया है, ये सिर्फ़ एक अमल नहीं जो गलती से आ गया हो। देखिए, इसी के नीचे एक और अमल है, ये देखिए यहाँ, जल बाँधूँ, जिलियाई बाँधूँ, इसी तरीके से ये आगे तक है पूरा, इस तरीके के अल्फ़ाज़ हैं। और आखिर में जो इन्होंने दिया है, मेरा बाँधे इल्म न बजे, हनुमान की दुहाई। ये सब जानते हैं कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो हनुमान को पूजते हैं और उनको मानते हैं, और ईमान वालों के यहाँ किसी और को पूजना, मानना ये कुफ़्र और शिर्क कहलाता है। और यहाँ इसकी दुहाई दी जा रही है, इसका वास्ता दिया जा रहा है और उनकी यानी ताकत का वास्ता दिया जा रहा है। तो बहरहाल, ये ईमान को ख़त्म कर देने वाले आमाल हैं। आपका कारोबार चले ना चले, ये तो सब चीज़ें दुनिया के अंदर एक दिन फ़ना हो जाने वाली हैं, लेकिन कम से कम आदमी अपने ईमान पर बाकी रहे। अब जो लोग कम इल्म हैं, वो इस अमल को नकल कर देंगे और वो बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करेंगे, या फिर जिनकी नज़रों में सिर्फ़ दुनिया के मसाइल बड़ी चीज़ हैं और ईमान को वो पशे-पुश डाले हुए हैं, और ईमान के मसाइल उनके सामने कुछ नहीं है, तो वो मामूली तावील करके इसकी कि ये नहीं है, ये नहीं है, इसकी गुंजाइश इस तरह है और इसकी गुंजाइश इस तरह है। देखिए, ईमान के मुकाबले में कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल, इस तरह के ये अमल ज़रूरी नहीं ये फ़ायदा दें और ज़रूरी नहीं ये कामयाब हो जाएँ। हमने तो ये तक देखा है, तजर्बा किया है, जो इस किस्म के अमाल को इख्तियार करता है, तो वो सारी उम्र जो है इन्हीं चीज़ों में उलझ जाता है।
اسی طرح نیچے کا یہ ایک عمل ہے یہاں، یہ مجہول کلمات کے ساتھ ہے، اور پھر آگے اگلے صفحے پر دیکھیں گے آپ، میں اتنے یہ کافی عمل آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کچھ چیزوں سے اندازہ ہو جائے۔ دیکھیے کسی چیز کا اگر ذائقہ پتہ کرنا ہے تو پوری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں، دیگ میں جتنے چاول ہیں سارے کھائیں تب اس کا نمک پتہ لگے، تھوڑے بہت چند لقمے کھا کر بھی نمک کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس میں پھر بھی میں آپ کو کافی اعمال دکھا رہا ہوں، یہاں اس عمل کو پورا یہ نقل کیا ہے، پورا پڑھیں گے تو ٹائم لگے گا۔ آخر میں آپ دیکھیے یہاں انہوں نے لکھا ہے سوائے مکھ سن کا مکھ بھن، اور آگے پھر لکھا ہے ہنومان کی دہائی۔ اب آپ دہائی کسے کہتے ہیں یہ لغت کر کے دیکھ سکتے ہیں، گوگل پر ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کی سے مدد طلب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور واسطہ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی اعمال ہیں، یہ دیکھیے، بہرحال ایک عمل انہوں نے یہ دیا ہے، دیکھیے تو حاضر ماتا تارنی، ماتا تارنی نیل سنگل جھاڑنی۔ اب یہ ایک لفظ ہے اور ایک خاص دیوی کا نام ہے ماتا تارنی، اسی کو عمل کو یہ ترکیب الگ الگ ذکر کرتے ہوئے آگے تک لے گئے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیے یہاں بھی پھر انہوں نے اسی کو لائے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ماتا تارنی نیل سنگ گاڑنی، آگے پھر وہ پوری الفاظ ہیں، یعنی اس کو عمل کے اندر استعمال کیا ہے، پورا طریقہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہ کوئی کسی کے پاس یہ نمبر ہو تو یعنی یہ کتاب ہو جو یہ بندش نمبر ہے، تو 26 نمبر صفحے پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کو نیچے ذکر کیا ہے الگ ترتیب کے ساتھ، یعنی استعمال کے طریقے کو بدل کر 3 نمبر میں، پھر 4 نمبر میں بھی اسی کو ذکر کیا ہے الگ ترتیب کے ساتھ۔ اب اسی طرح آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انہوں نے یہاں کیا ہے کہ ہمہ قسم کی بندش، بندش کھولنے کے تیر بہدف اعمال، دخول نے کر دیا، یہ تھوڑا یہاں کتابت کی شاید غلطی ہے، تو کھولنے کے تیر بہدف اعمال سحر و جادو اور ہر قسم کی، یہاں لگ گیا ہے بندش کھولنا۔ تو بہرحال اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ عمل یہ ذکر کر رہے ہیں پورا کا پورا، اور یہاں سے انہوں نے ترتیب شروع کی ہے، پھر آخر میں جا کر بات وہی آتی ہے کہ منترا یشور مہادیو، منترا یشور مہادیو، جو اس کا ترجمہ کرنا چاہے گوگل پر جا کر اس کو لکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ اب یہاں اعمال کے ساتھ یہ سپلی اعمال ہیں، نیچے اللہ کا نام، رسول کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام، اور ساتھ میں دیوی دیوتاؤں کے نام سب ملا دیے انہوں نے کتاب کے اندر اور عمل کے اندر، اسی سے سپلی عمل تیار ہوتے ہیں۔ اس سفلی اعمال کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ دیکھیے میں یہ بحث تو نہیں کرتا کہ یہ عمل اثر انداز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان سے کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں جو بات آ رہی ہے وہ مسائل کی بات ہے، ایمان اور کفر کی بات ہے، شرک کی بات ہے، اور بدعات اور گمراہی اور غلط شرعی اعتبار سے جو اعمال ہیں ان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک اور انہوں نے سحر و جادو و ہمہ قسم کی بندش کھولنا، یہاں نیچے انہوں نے یہی دیا ہے ہنومان دی دہائی، اب یہاں بھی دے دیا، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے سارے اعمال ان کے آ گئے ہیں۔ بس ایک عمل اور دکھا کر میں بات پوری کرتا ہوں کیونکہ لمبی زیادہ ویڈیو بنانا مناسب نہیں، کیونکہ دیکھنے میں بھی پھر بھاری پڑتی ہے، اور جس کو سمجھنا ہے اتنی چیزیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ ان کی کتابوں سے احتیاط بے حد ضروری ہے، مجہول چیز کو استعمال نہ کریں۔ ہاں جو قرآنی اعمال ہیں اس کو آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں کسی عالم دین کی رہبری میں رہ کر۔ دیکھیے عمل سفلی انہوں نے دیا ہے سے دنیا کی ہر قسم کی بندش صرف 5 منٹ میں کھلنا۔ ایک بات تو یہ دیا ہے کہ انہوں نے اسے کہہ دیا کہ یہ سفلی عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایسے مسلمان استعمال کریں یا نہ کریں یہ کچھ اس کی قید نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی نے کسی کی دکان، مکان، فیکٹری یا کارخانہ یا کوئی بھی چیز باندھی ہو تو اس سے بہتر عمل آپ کو کہیں نہ ملے گا۔ دیکھیے ایک لفظ یہ کیا لکھا ہے کہ اس سے بہتر کہیں نہیں ملے گا، یعنی قرآن اور حدیث کے اندر اتنے اعمال ہیں وہ کوئی اس سے بہتر عمل نہیں ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر عمل کہیں نہیں ہے، اور آگے عمل کتنا غلیظ ہے یہ آپ خود دیکھ لینا۔ لیکن اس لفظ کو اور اس لائن کو آپ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہتر آپ کو عمل کہیں نہیں ملے گا، اس کو ذہن میں رکھ کر آگے کی بات سمجھیں، یعنی کھولنے کا عمل،
یعنی بندش کھولنے کا عمل اس سے بہتر کہیں نہیں۔ یہ عمل میرا سینکڑوں مرتبہ کا خود آزمایا ہوا ہے۔ یہ اور خطرے کی بات ہے۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ میرا 1-2 بار نہیں 100 بار سے زیادہ یعنی سینکڑوں مرتبہ کا خود آزمایا ہوا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ دیکھیے اب عمل سنیے آپ۔ چلتا جادو ہے، ہر چیز صرف 5 منٹ میں کھلتی ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا عمل ہے؟ ٹوٹکا، خنزیر یعنی سور، جی ہاں، سور کی چند عدد ہڈیاں یا دانت لیں، اگر دونوں نہ ملے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں، یعنی ایک یا تو ہڈی ملے یا دانت ملے سور کا، ان کو کسی برتن یا ڈبے میں رات کو پانی میں بھیگا رہنے دیں۔ اب اس پانی کو جو اب یعنی جو پانی اس ہڈیوں میں اور اس سور کے دانتوں میں پانی کو ڈبویا گیا ہے وہ پانی، جو جگہ سحر و جادو سے باندھی گئی ہے، یعنی آپ کا گھر، پورا مکان، یا پھر آپ کی فیکٹری یا آپ کی دکان، وہ اس جگہ اس پانی کو صبح و شام چھڑکیں۔ اب آپ خود سمجھیں کہ جو ناپاک جانور ہے جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، نجس العین جس کو کہا گیا ہے، اس جانور کی ہڈیے اور اس جانور کے دانت آپ پوری رات پانی میں بھیگے رہنے دیں تاکہ اس کا رق پورا اس میں آ جائے اور اس کا اثر اس میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد وہ صبح اور شام اپنی جگہوں پر اپنے گھروں میں کوئی چھڑکے تو اس سے کیا ہوگا، اور پھر تماشا ملاحظہ فرمائیں۔ 5 منٹ میں نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں، سور کی ہڈی یا دانت دکان کی دہلیز میں دفن کر دیں، بندش ختم ہو جائے گی۔ اب ایک سوال تو یہ ہے، اس سے بندش ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے یہ ایمانی اعتبار سے کتنی یعنی نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ جب کوئی ناپاک چیز گھر کے چاروں طرف چھڑکی جائے گی اور صبح شام اس کو چھڑکیں گے، صبح شام فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، خاص طور سے فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بدلتی ہے، اور اس وقت سور سے وہ اس کے ہڈیوں کا اور اس کے دانت کا پانی کوئی اپنے گھر میں چھڑکے گا تو بندش اس کے اوپر لگ جائے گی۔ ایسا آدمی، میں ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یعنی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس بندے کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ اس طرح کا عمل کیا، اور وہ ہماری ایریے میں ہیں۔ وہ خود میرے پاس آئے اور مجھے یعنی ان کی پکے ذرائع سے اور خود ان کے بیانوں سے اور ان کے پاس رہنے والوں کے بیانوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے اس عمل کو کرایا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کئی سال ہو گئے، تقریباً 8-10 سال ہو گئے، ان کے کام پر تالا ہی پڑا ہوا ہے، اور کرایا تھا انہوں نے کام تیز چلنے کے لیے۔ الٹا کیا ہوا کہ کوئی چیز ان کی بندش کو کھول نہیں پا رہی ہے کہ انہوں نے اسے دفن بھی کرا دیا اور اس کا چھڑکاؤ بھی کر لیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اچھی چیزیں اب داخل ہونے سے پرہیز کرتی ہیں، نیک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ داخل ہونے سے بچتی ہیں اسی جگہ پر جہاں ناپاکی ہو اور ناپاک چیزیں گڑی ہوئی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پاک ارواح ہوتی ہیں، مقدس ارواح ہوتی ہیں، وہ پاکی کو پسند کرتی ہیں اور ایسی غلیظ جگہوں پر وہ جانا پسند نہیں کرتی۔ جیسے انسان، اچھے انسان جو پاکیزہ انسان ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتا ہے، وہ گندگی کی جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، گندگی کی راستے سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی یہ ہوتا ہے، جب وہ اچھی چیزوں سے پاک ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ویسی چیزوں کے گھیرے میں آ جائے گی۔ اب اس سے چاہے بندش وہ آپ کھلی سمجھیں، اس کو بند سمجھیں، یہ لگے یا نہ لگے، لیکن غلاظت تو آپ کے چاروں طرف پھیلی گئی۔ دوسری بات، انہوں نے جو خطرے کی چیز لکھی ہے، اس سے بہتر عمل آپ کو کہیں نہ ملے گا۔ یہ ایک بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، جس کو عقیدت ہو عقیدت رکھے، لیکن آدمی بصیرت بھی رکھے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ عقیدت کو قرآن حدیث کی بصیرت کے ساتھ رکھے گا تو عقیدت گمراہ نہیں کرے گی، اور اگر وہ بصیرت پر اس کو ترجیح دے دے گا عقیدت کو، تو پھر وہ عقیدت اسے لے کر گمراہ ہو جائے گی۔ ہماری بات جس کی سمجھ میں آئے بہت اچھا، ماننا چاہے مانے، نہیں ماننا چاہیں تو آخرت میں خود جواب دہ ہوں گے۔ ہم نے تو کھول کر ساری بات سامنے رکھ دی کہ اس نیت سے ہم نے اس کو رکھا ہے، کیونکہ اس فن میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے، اور اس کی اونچ نیچ ہمیں سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج نہیں تو کل ہمیں دنیا سے چلے ہی جانا ہے، اور یہ سب چیزیں رہ جائیں گی یہی۔ اور جن کے کام ہیں، کام کرنے والے اپنے کام کرا کر نکل جاتے ہیں۔ کام کرنے والوں سے میری درخواست ہے اس قسم کے اعمال کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، نہیں تو خود بھی اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے اور نیک عمل کو کبھی بھی دل نہیں چاہے گا۔